वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सराय उर्दू अदबी फोरम में मैं ज़ुल्फ़कार बुखारी आप तमाम शुरा को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कंटेंट राइटिंग के हवाले से सराय उर्दू अदबी फोरम के ज़रिए तमाम 3 नशिस्तें अब तक की जा चुकी हैं, जिसमें कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो बुनियादी मालूमात हैं वो आप सब तक पहुँचाई जा रही है। इन तमाम नशिस्तों का जो मकसद है वो एक ही है, वो ये है कि आप अच्छा और मियारी लिख सकें। आप लिखने के हवाले से उन बुनियादी असूलों को और कावानीन को जान सकें जो एक बेहतरीन तहरीर में मौजूद होना ज़रूरी है। ये सब आप जानते हैं कि अच्छी तहरीर किसी भी कारी को बहुत मुतासिर करती है और यही तहरीरें आप तमाम लिखने वालों की साख और पहचान का सबब भी बनती है। हमारी आज की नशिस्त में एक बार फिर मौजूद होंगे रोज़नामा असास रावलपिंडी के मैगज़ीन एडिटर और नामवर सहाफ़ी जनाब नासिर मुग़ल साहब। नासिर मुग़ल साहब गुज़श्ता 20 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और तहरीर उम्दा कैसे लिखी जा सकती है और तहरीर को किन बुनियादी अनासिर से लबरेज होना चाहिए, इस हवाले से वो आपको गुज़श्ता 3 नशिस्तों में अपने तजुर्बात की रोशनी में आगाह कर चुके हैं। आज की नशिस्त में भी जो ही वो आएंगे और आज का हमारा जो मौजू है कॉपी पेस्ट और क्या होता है कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो चंद मसाइल हैं और चंद जो अमूर है जो नए लिखने वालों को जानना ज़रूरी है, उस पर वो गुफ्तगू करेंगे। हम अपनी नशिस्त का आगाज़ जो ही नासिर मुग़ल साहब इस नशिस्त में तशरीफ़ लाएंगे तो करेंगे। उस वक्त तक के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। खुश आमदीद काबिल एहतराम जनाब नासिर मुग़ल साहब। शुक्रिया। सर गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए, हमारे शुरा जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साय उर्दू अदबी फोरम के तहत कंटेंट राइटिंग और चौथे लेक्चर में तमाम शुरका को खुशामदीद। हमारा आज का मौजू है क्वालिटी राइटिंग और कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट बुनियादी तौर पर तो किसी भी लिखारी के लिए एक ममनू चीज़ है, क्योंकि कोई भी राइटर किसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिस जो है वो राइटिंग का हिस्सा नहीं है। कोई भी कॉपी पेस्ट पर मुश्तमिल जो पीस होगा, राइटिंग पीस, सिर्फ एक नकल ही होती है। लिखारी को अगर कहीं से कुछ होशाचीनी करनी ही पड़ जाए तो उसका भी एक तरीका होता है। इस पर हम आज बात करते हैं एक केस स्टडी के ज़रिए। बुखारी साहब शेयरिंग हो रही है? जी जनाब। ठीक है।
اس وقت آپ کے سامنے ایک تحریر ہے، مفاہمت کے بجائے پلٹ کر وار کرنے والے سلمان کا ٹائم آغا۔ حال ہی میں سہ افریقی کرکٹ سیریز کے دوران جب پاکستانی ٹیم نے جنوبی افریقہ سے میچ جیتا تو اس میں ایک بیٹر سلمان آغا کی کارکردگی بڑی غیر معمولی حد تک نمایاں تھی۔ اس پر BBC اردو کے لیے ایک تجزیہ لکھا گیا ہے، سامی چودھری صاحب نے یہ لکھا ہے۔ یہ ہمارا کیس ہے، کاپی پیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آغا ان کھلاڑیوں میں سے نہیں جو آزمائش کے ہنگام سر جھکا کر مفاہمت اپنا لیں۔ وہ پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ جب جنوبی افریقی اننگز کسی بہت بڑے مجموعے کی سمت بھاگتی جا رہی تھی تب بھی آغا ہی نے اچانک وہ نقاب یقین کیچ کیا جس نے سبق خرام پروٹیز کی پیش قدمی سست کر دی۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جب انہوں نے فاتحانہ سنچری بنائی تھی تو ایکس پہ معروف فلمی ڈائلاگ اپنا ٹائم آئے گا کی برمحل تضمین کرتے سلمان آغا نے اپنا ٹائم آغا کی پوسٹ لکھی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ رائٹر نے سوشل میڈیا کو بھی دیکھا اور جس بیٹر کی پرفارمنس پہ انہوں نے لکھنا تھا اس کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کو انہوں نے ایک سورس کے طور پر استعمال کیا۔ یہاں ایک ضمنی بات آ جاتی ہے کہ لکھنے کے لیے مواد کہاں سے لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ رائٹر نے سوشل میڈیا کی پوسٹ کو بھی اپنے مواد کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک ٹویٹ، اور اس کے اندر اب وہ ٹویٹ تو دیکھیں سلمان آغا نے خود ہی لکھی ہے نا، اپنا ٹائم آئے گا کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اپنا ٹائم آغا۔ اب اس چیز کو لکھنے والے نے اچک لیا، انہوں نے اس پوسٹ کو، ان کی اس ٹویٹ کو نہ صرف کاپی کیا، تھیم بنایا، بلکہ اس اپنے کالم کی یا انہوں نے لکھا ہے اس کی سرخی بھی انہوں نے وہی الفاظ۔ اب یہ ایک منفرد سرخی ہے، تھیم بھی منفرد ہے، مفاہمت کے بجائے پلٹ کر وار کرنے والے سلمان کا ٹائم آغا۔ تو کاپی پیسٹ جو ہوتی، دیکھیں کچھ بھی لکھنے کے لیے مواد جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی طرف تو آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے، آپ متعلقہ مواد دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کو رائٹر نے اپنا تجزیہ لکھنے کے لیے استعمال کیا، تو یہ ہو گئی مانیٹرنگ، یعنی مواد اور بالخصوص جو آپ اپنے لیے کوئی تھیم ڈھونڈتے ہیں جب، تو اس کے ذرائع کتنے وسیع ہیں۔ کسی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دے کر آپ اپنی تحریر کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اس کی تھیم آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہنرمندی کا وہ ہے
طریقہ ہے کیونکہ جب آپ کے پاس، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب آپ کے پاس تھیم آئیڈیا آ جاتا ہے پھر لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آئیڈیا اصل چیز ہے۔ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں اس کی تھیم کیا ہوگی، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہیں، کیا اینگل کیا ہے آپ کے پاس۔ جب یہ چیز آپ کے پاس آ جائے، میسر ہو، پھر لکھنا آسان ہو جاتا ہے بہت۔ اور آئیڈیا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے اندر جتنی جان ہوگی تحریر کو کسی بھی صنف میں لکھنا پھر کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ اصل چیز آئیڈیا ہوتی ہے، اور آئیڈیا آپ لے سکتے ہیں، بالکل کہیں سے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ جس بلے باز پر تجزیہ لکھا گیا ہے اس کی سوشل میڈیا پوسٹ کو ریفر کیا ہے لکھنے والے نے، کیونکہ اس میں ایک منفرد چیز تھی، وہ تھیم کے طور پر استعمال ہو گئی۔ اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو کاپی پیسٹ کا معاملہ ہے اسے کس طرح جو ہے دیکھا جائے گا اور کس طرح اس سے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور کیس ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ اگر ہم نے اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر کچھ لکھنا ہے تو وہ کیسے ہوگا۔ پر ہمیں کچھ لکھنا ہے تو ہم اس مواد کو کیسے استعمال کریں گے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اقوام متحدہ آگے بریکٹ میں UN لکھا ہوا ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے، آپ اس کو کر دیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP، جن کے پاکستان میں حملوں میں حال ہی میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، یہ جملہ کاٹ دیں۔
اقوام متحدہ نے انکشاف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کو کابل سے مالی اور لاجسٹک مدد مل رہی ہے۔ اسلام آباد نے بار بار افغانستان سے دہشت گرد گروپ کو لگام دینے کے مطالبات کیے، جن کے درمیان یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ مذکورہ انکشاف اقوام متحدہ کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 35ویں رپورٹ میں کیا گیا ہے، جو 6 فروری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پیش کی گئی تھی۔ اس میں سے اقوام متحدہ دوبارہ اس کو ہٹا دیں۔ 6 فروری کو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی تھی، یا اس سلامتی کونسل کے سامنے پیش کی گئی۔ آگے لکھا ہوا ہے، دہشت گرد گروہوں سے منسلک افراد اور اداروں کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کی حمایت کی غرض سے پابندیوں کے نفاذ کے لیے یہ غرض سے آگے کاٹ دیں، پابندیوں کے نفاذ کے لیے اقوام متحدہ دوبارہ آ رہا ہے، اس کو کاٹ دیں۔ سلامتی کونسل نے ماہرین کا ایک پینل متعین کیا ہوا ہے، جو سال میں 2 مرتبہ جائزہ رپورٹیں پیش کرتا ہے۔ یہ رپورٹس عالمی پالیسی اور سیکیورٹی کی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے خطرات کے منظرنامے پر مبنی ہوتی ہیں۔ آگے ہے 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 تک کے عرصے کا احاطہ کرنے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ یہ رپورٹ 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 تک یہ رپورٹ 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر پاکستان پر اس کے حملوں کے عزم اور پیمانے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور رپورٹنگ کی مدت کے دوران 600 سے زیادہ حملے بشمول افغان سرزمین سے ہوئے۔ یہ جو مدت والی بات ہے، یہ ہم وہاں پر اس کو لکھیں گے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی مدت کون سی ہے۔ یہ رپورٹ 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے۔ اس دوران پاکستان کے اندر 600 سے زیادہ حملے
ہوئے جن میں افغان سرزمین سے کی گئی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ اب یہ سارا جو ہم ابھی تک آپ نے دیکھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کسی تحریر کے لیے کوئی کالم ہے، آرٹیکل ہے، کچھ بھی، اس کے لیے جب آپ دیکھیں، آپ کو بنیادی معلومات کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ آپ نے ایک رپورٹ، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اوپر لکھنا ہے، تو اس رپورٹ کو تو ظاہر ہے کہ آپ سامنے رکھیں گے، جو اصل سورس ہے، یہ اصل سورس ہے کہ رپورٹ ہے کیا، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ہمیشہ جو اصل سورس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کسی مخصوص موضوع پر جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، کہ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ دی ہے اس پر آپ نے تجزیہ لکھنا، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو اصل سورس ہے وہ رپورٹ کیا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ رپورٹ ہے کیا، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جب آپ اس رپورٹ میں جائیں گے تو اس میں جو بنیادی معلومات دی گئی ہیں، رپورٹ کا جو متن ہے، اسے آپ نے لینا ہے، اور اس کا طریقہ کار ابھی آپ نے دیکھا کہ ایز اٹ از کاپی پیسٹ اسی چیز کا نام ہے کہ جو کچھ کہیں لکھا ہوا ہے آپ نے وہ سارا اٹھایا، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ کاپی پیسٹ اسی چیز کا نام ہے کہ مینوان کسی تحریر کو اٹھا لیں اور آپ اس کو اپنا کالم بنا لیں یا آرٹیکل بنا لیں۔ یہ رائٹر کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی چیز بھی مینوان کاپی نہیں کرتا۔ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بنیادی معلومات لینی ہے تو وہ بھی آپ نے ایک طرح سے اس کو ری رائٹ کرنا ہے، اپنے طور پر اس کو لکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اس کو آپ کر دیں کہ مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی حیثیت طاقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی حیثیت اور طاقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے، طالبان نے ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور کارروائی کے لیے جگہ اور مالی مدد کی فراہمی جاری رکھی ہوئی ہے، اور
اچھی ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی مسعود کے خاندان کو ماہانہ 3 ملین افغانی تقریباً $43,000 کی افغانی کو ماہانہ 3 ملین افغانی ملتے رہے ہیں جو تقریباً $43,000 بنتے ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کو ہم یہاں شامل کریں گے۔ مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور کارروائی کے لیے جگہ مالی مدد کی فراہمی جاری رکھی ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی مسعود کے خاندان کو ماہانہ 3 ملین افغانی ملتے رہے ہیں جو تقریباً $43,000 بنتے ہیں۔ پاکستانی حکام کا موقف اس بارے میں پاکستانی حکام کا موقف ہے یا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ دونوں یہ ہے کہ افغان طالب اور ٹی ٹی پی دونوں اتحادی ہیں۔ پاکستانی حکومت کہہ چکی ہے 2001 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اب یہاں پر آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رپورٹ کو جب آپ کوٹ کریں گے اس کے جو مندرجات ہیں، جو کانٹینٹ ہے اس کا، تو وقتاً فوقتاً
آپ نے جو آپ کا اپنا موقف ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دینا ہے۔ اس بارے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان اور ٹی بی دونوں اتحادی ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دی گئی تفصیلات سے درست ثابت ہو گیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ آپ نے جب کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے کے لیے اگر کسی چیز کو کنسلٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے، یا جو اصل سورس اگر آپ کو چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی کوئی بھی چیز مینو ان استعمال نہیں ہوگی۔ ہر چیز کو آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے، اس میں رد و بدل کریں، اس میں کاٹ چھانٹ کریں، بغیر ضروری تفصیلات نکالیں، جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے ہم نے مختلف چیزوں کو منتخب کر کے کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں اور کچھ چیزیں ہم نے لے لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کاپی پیسٹ سے بچنے کے لیے آپ نے کیسے کام کرنا ہے۔ اب جیسے یہاں پر آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو جملہ ہم نے لکھا ہے جو کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دی گئی تفصیلات سے درست ثابت ہو گیا، تو یہ ہر جگہ آپ کو جو اصل متن ہے رپورٹ کا یا کسی بھی چیز کا، جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ کے طور پر یا حوالے کے طور پر جب اس کی کچھ تفصیل کہیں سے لیتے ہیں، تو اس کو آپ نے اپنے طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنی بات، کوئی تجزیہ، اپنا تبصرہ اس پر ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ جیسے یہ اس میں ہم مزید اس کو یہ مذکورہ انکشاف، چونکہ انکشاف شروع میں پہلے جملے میں آ چکا ہے، تو مذکورہ انکشاف کو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ ریپیٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کو ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تجارتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کی 35ویں رپورٹ میں بتایا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے
خریدکاروں کو سرحد پار سے مدد حاصل ہے۔ یہ رپورٹ شیخ علی اسلام کونسل میں پیش کی گئی۔ یہ ایسی مشق ہے، ایسی پریکٹس ہے جو آپ کو اپنی تحریر کو خود ہی بہتر بنانے، اس کی کاٹ چھانٹ کرنے اور اس کی ایڈیٹنگ کرنے کے بھی قابل بنا دیتی ہے۔ بخاری صاحب کوئی سوالات ہیں؟ تمام معزز شرکا سے گزارش ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحریری طور پہ یا ہینڈ ریز کا آپشن استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے براہ راست بھی ہمارے معزز مہمان جناب ناصر مغل صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ عمار حسین کی جانب سے ہوا ہے۔ عمار حسین پوچھ رہے ہیں کہ روزمرہ کی تحریر میں اسمارٹ رائٹنگ کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، اور مشین لرننگ اسمارٹ رائٹنگ کو مکمل طور پر اے آئی پر تبدیل کر دیں گے؟ یہ ان کا ایک سوال۔ بہت اچھا سوال ہے۔ روزمرہ کی رائٹنگ میں اسمارٹ رائٹنگ کا ایلیمنٹ ظاہر ہے کہ اسی طرح لایا جاتا ہے جو باقاعدہ لکھنے کے لیے جو اصول ہے۔ پچھلے لیکچر میں اس پر بات کر چکا ہوں، تو اس بات کو ہم دہرا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک رائٹر always or once a writer always a writer، یہ پروفیشنلزم کی بنیاد ہے۔ جو پروفیشنل رائٹر ہوگا وہ عام جو زندگی کی روزمرہ کی کوئی لکھت پڑھت ہے، کسی بھی قسم کی میسیجنگ ہے، جو بھی ہے، اس میں بھی اپنا جو اس کا ایک رائٹرشپ ہوتا ہے وہ ضرور شامل کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے یا کوئی کالم لکھنا ہے یا کوئی بھی خاص چیز جب لکھیں گے تو پھر ہی آپ اس کو اچھے انداز میں لکھیں گے۔ آپ کو عام جو لکھنے کا جو کوئی کچھ بھی ہے، کوئی چیٹنگ کی بات آپ کر لیں یا آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کہیں لکھتے ہیں کچھ بھی، وہ لکھتے ہوئے بھی آپ کو، یہ تو ہر انسان کی، رائٹر کی اپنی ایک ذہنی کاوش ہے نا کہ وہ شعوری طور پر وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے جملوں کو اچھا بنائے، الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے، اور یہ چیزیں مشق سے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور مسلسل محنت سے آتی ہیں، اور میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا آپ کے اندر اچھا لکھنے کی صلاحیت آتی جائے گی، اور جملوں کے اوپر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی، اور الفاظ کو صحیح انداز میں برتنے کا، الفاظ کا صحیح استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو طریقہ یہی ہے روزمرہ کی رائٹنگ میں بھی اسمارٹ رائٹنگ کو شامل کرنے کا، کہ شعوری کو، اس کے لیے تھوڑا آپ کو وہ ہونا پڑتا ہے، مطلب تھوڑا سا اس کی طرف اٹینٹیو ہو کر، مطلب ایک ایفرٹ ہے نا یہ بھی۔
کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی جملہ لکھیں، کسی کے ساتھ اگر انفرادی اگر کوئی چیٹ ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں یا کہیں بھی کچھ لکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ لکھ کر دے رہے ہیں، کوئی چیز، کوئی درخواست کسی کو لکھ کر دے رہے ہیں، تو اس کا جو اسلوب ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. وہ بھی اسی طرح آپ یہی سمجھیں کہ آپ کوئی چیز، کوئی خاص چیز، ایک رائٹ اپ آپ نے بنانا ہے، تو یہ انسان کی شعوری کوشش سے ہی ہوتا ہے. اپنی کاوش، انفرادی کاوش سے انسان جو ہے اس چیز میں آ جاتا ہے، یہ صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے. آپ اپنے جملوں کو بہتر بنائیں، جہاں بھی لکھیں تو اس کو اچھے طریقے سے لکھیں. یہ تو اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا، اس کی حصول کی، بلکہ یہ جو عام روزمرہ زندگی میں اگر آپ نے لکھنا ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ جب آپ اس کو اس طریقے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پریکٹس آپ کے زیادہ کام آئے گی. جب آپ باقاعدہ کوئی چیز لکھیں گے، کوئی رائٹ اپ آپ نے تیار کرنا ہے، کالم لکھنا ہے، آرٹیکل لکھنا ہے، کوئی کہانی آپ نے لکھنی ہے، جملوں اور الفاظ پر فوکس کریں. جملے بالکل صحیح ہوں، اچھے ہوں، خوبصورت الفاظ کا استعمال ہو، اندازے جو تحریر ہے وہ منفرد ہونا چاہیے. عام پڑھے لکھے لوگ بھی جو جس طرح کی تحریر ان کی جیسے تحریر ہوتی ہے، ایک رائٹر کی تحریر اس سے بھی مختلف ہوگی اور اچھی ہوتی ہے. یہ رائٹر شپ اس چیز کا نام ہے. سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ظاہر ہے کہ اچھا تو نہیں لکھ سکتے. رائٹر تو ایک اسپیشیلٹی ہے، اور اس کے لیے رائٹر کو جو اس کی قدرتی صلاحیت ہے اس کو نکھارنا پڑتا ہے، کوشش سے، محنت سے، مطالعہ کر کے. اور مطالعہ کرتے ہوئے بھی پھر اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کچھ وہاں سے بھی کنسیو کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں اس چیز کو بھی کہ لکھنے والے نے جو ہے وہ کسی بات کو کیسے بیان کیا ہے. پھر اس چیز کو آپ اپلائی کریں جہاں بھی آپ نے روزمرہ زندگی میں عام جو کوئی چیز اگر لکھنی ہے تو اس میں بھی پھر وہ رنگ جھلکنا چاہیے. تو آپ کی اپنی انفرادی کاوش ہوگی. اور دوسرا سوال جو ہے وہ ذرا دہرائیں، دوسرا حصہ جو اس کا تھا. جی سر، میں ضرور اس کو دہرانا چاہوں گا. سر دوسرا سوال یہ تھا، کیا اے آئی مشین لرننگ اسمارٹ رائٹنگ کو مکمل طور پر اسمارٹ رائٹنگ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ کچھ سوال کیا گیا. تبدیل کر سکتا ہے؟ جی یہ سوال جو وہ واضح نہیں ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اور سے دوسرا سوال یہ ہے، راول پنڈی سے بچوں کے معروف ادیب ملک احسن سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے، خصوصی طور پر کہانی یا مضمون کے لیے؟ دیکھیں، کہانی کے لیے تو آپ نے اچھے رائٹرز کی کہانیاں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ نے کہانی لکھنی ہے پھر اس موضوع سے متعلقہ مواد کی جو کتاب ہوگی یا کوئی بھی اس کا جو کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی لٹریچر ہے کہیں سے بھی، وہ جس موضوع پر آپ نے لکھنا ہو اس کا متعلقہ مواد آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ چل جائے کہ کسی خاص ماحول کے بارے میں، کسی خاص مقام کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو چھوٹی اور بڑی تفصیلات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جب ایک منظرنامہ بناتے ہیں کہانی لکھتے ہوئے تو اس منظرنامے کے اندر وہ چیزیں جو ہیں، وہ حقائق جو ہیں، وہ کوئی ایسی چیز مجروح نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلط بات نہ چلی جائے جو اصل میں ہے نہیں. تو عمومی طور پر تو آپ نے سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ کہانی کار ہے، کالم نگار ہے یا مضمون نگار ہے، تو اس کو تو کسی بھی وقت کسی بھی چیز پر لکھنا پڑ سکتا ہے. تو نالج جو جنرل نالج ہے، عام جو معلومات ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے. اور جب آپ نے کسی خاص موضوع پر لکھنا ہو تو
اس کے متعلقہ مواد کو آپ تلاش کریں، اس کو پڑھیں، اور اس پر جو اگر فرض کریں کو آپ نے کہانی لکھنی ہے اور اس پر کوئی کہانی پہلے لکھی گئی ہے تو اس کو بھی دیکھیں۔ یہ تھوڑا سا اس میں ایک محنت طلب کام ہوتا ہے، لیکن اسی طرح آپ کو اچھی جو ہے وہ تحریر لکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جی جی بخاری صاحب۔ جی سر، میں سر سوال پیش کرتا ہوں۔ سر ایک اور سوال ہے کہ اسمارٹ رائٹنگ کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ یہ سوال کیا گیا سر۔ اسمارٹ رائٹنگ کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ لکھی ہوئی جو چیز ہے وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونی چاہیے، الفاظ اور جملوں کا استعمال بالکل ٹھیک ہو، کوئی لفظ غلط نہ لکھا گیا ہو، یعنی جو املا ہوتی ہے نا کسی لفظ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی غلط نہ ہو، کیونکہ اسمارٹ رائٹنگ کے لیول پر پہنچنے کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا کہ یہ تو کمپوزنگ کی غلطی تھی یا پروف نہیں کیا میں نے، غلطی کسی قسم کی بھی نہ جائے، اور جملوں کے اوپر گرفت ہونی چاہیے۔ یہ انسان سیکھتا ہے مشق سے اور مطالعے سے، اچھے جو رائٹرز ہیں ان کو پڑھ کے، کیونکہ اسمارٹ رائٹنگ جو ہے وہ ایک بہت معیاری کوالٹی رائٹنگ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اسمارٹ رائٹنگ ہے دراصل کوالٹی رائٹنگ ہے، اس میں کسی قسم کا جو جھول ہے، کوئی کمزور جملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر جو ایمبیگوٹی ہے، کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے، جملہ بالکل واضح ہو، بالکل صحیح ہو، خوبصورت ہو، زیادہ سے زیادہ جتنا خوبصورت جملہ، یہی رائٹرشپ ہے۔ رائٹرشپ کو سمجھ لیں تو اسمارٹ رائٹنگ اور یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ رائٹرشپ ہے ایک آپ کا جو لکھنے کا جو انداز ہے، لکھی ہوئی چیز بتا دے کہ اسے کسی رائٹر نے لکھا ہے، کسی عام آدمی نے یا کسی عام پڑھے لکھے بندے نے نہیں لکھا، یہ جملہ کسی رائٹر، وہ جملہ خود بول کر بتا دے، یہ اسمارٹ رائٹنگ ہے۔ اور اس کا اصول یہی ہے کہ پھر آپ اس کو اتنا خوبصورت ہونا چاہیے جملہ، الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور یہ کیا مسئلہ ہے بخاری صاحب، کس نے کہا ہے کہ آواز نہیں، آواز آ رہی ہے؟ کہیں سے یہ میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی۔ سر ان کے پاس کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ تمام شرکا کے پاس آواز تو جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی جو ہے جو والیوم ہے موبائل کا وہ شاید کچھ ٹھیک ہے، کم ہو، جس کی وجہ سے آواز نہیں جاری ہو۔ گفتگو سر جاری رکھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ کوالٹی رائٹنگ کے حوالے سے ابھی جو ایک ڈیمو دیا ہے میں نے، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے جملوں کو کانٹ چھانٹ کر کے اور ان کے اندر ان میں رد و بدل کر کے ایک بات کی گئی ہے اضافی۔ اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر ضروری اور اضافی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں۔ اس پر ہم ایک اور پروگرام کر لیں گے اسپیسیفک انداز میں، کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ جو ہے وہ روٹین میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال اگر میں بھی آپ کو دے سکوں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے کہ چھپے رموز، چھپے رموز، رمز کی جمع ہے،
چھپے رموز. اب یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. رمز کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، راز، یعنی راز بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ چھپے ہوئے رموز کا لفظ یا چھپی ہوئی رمز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ کوالٹی رائٹنگ کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. یہ جو کمپوزیشن ہے، یہ ترکیب تکنیکی طور پر اور قواعد کے اعتبار سے غلط ہے. آپ دونوں میں سے ایک لفظ چھپی ہوئی بات یا مطلب رموز کا لفظ استعمال کریں. رمز، رموز. چھپنا اور رموز، رمز ایک ہی چیز ہے. رمز کی جمع ہے رموز. رمز کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، اندر کی بات، راز، اسرار. تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو بنیادی چیز ہے جو ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، کہ جیسے کہ جی آپ نے یہ نہیں کہنا لکھنا کہ آپ بھی زمزم کا پانی. تو یہ اسی کی مثال ہے. چھپے رموز کی ترکیب آپ اس طرح کی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے. یا ایک اور مثال دیکھتے ہیں. بعض لوگ سیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں. آئندہ اور آنے والے دن ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. آپ لکھیں آنے والے دنوں میں، یا کوئی لکھ دے کہ آنے والا مستقبل، یہ بھی غلط ہے. مستقبل اسی زمانے کو کہتے ہیں جس میں ابھی آنا ہوتا ہے. تو آنے والا مستقبل غلط ہے، تکنیکی اعتبار سے بھی غلط ہے اور کوالٹی رائٹنگ کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. بالکل ایک لفظ استعمال کریں جو پورا مطلب دے رہا ہے. مستقبل، صرف مستقبل کا لفظ استعمال کریں. یا آنے والے دن، آئندہ آنے والے دن غلط ہے. آئندہ اور آنے والے دن ایک ہی چیز ہوتی ہے. آنے والے دن یہ لفظ استعمال کریں آپ. آنے والے دنوں میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بنیادی اصول ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا. یہ اسمارٹ رائٹنگ یا کوالٹی رائٹنگ میں آتا ہے. الفاظ کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے. الفاظ کا استعمال صحیح ہوگا تو جملہ صحیح بنے گا. جملہ صحیح بنے گا تو جو پورا رائٹ اپ ہے وہ کوالٹی رائٹنگ کے مقام پر آ جائے گا. جی بخاری صاحب. بخاری صاحب وہ جو سوال ایک واضح نہیں تھا، وہ اگر جس نے سوال کیا ہے اگر اس کی وضاحت کر دیں تو ہم وہ بھی کر لیتے ہیں. وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ سر ان کا سوال جو سمجھ آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مشین لرننگ اسمارٹ رائٹنگ کو مکمل طور پر اے آئی کیا تبدیل کر سکتا ہے. یہ شاید اس طرح سے کچھ یہ سوال انہوں نے لکھا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ اے آئی جو ہے اس کا مطلب ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت. اور مصنوعی ذہانت پھر حقیقی ذہانت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اصولاً تو یہ اس کا جواب ہے کہ وہ ایک سہولت ہے، ایک معاون ذریعہ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو مختلف کام کرنے والے لوگوں کو مدد و سہولت فراہم کرتا ہے. لیکن وہ حقیقی جو چیز ہے، جو کریٹیوٹی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کوالٹی رائٹنگ کے لیے اس کی مدد ضرور لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو رائٹر کے پاس تو اصل حقیقی ذہانت ہے نا. مشین لرننگ تو مصنوعی ذہانت ہے. مصنوعی ذہانت اور حقیقی ذہانت میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں. حقیقی ذہانت ہی اصل چیز ہے. حقیقی ذہانت جو ہے وہ انسان کے پاس ہی ہے، اور بالخصوص جو رائٹر ہے یا کسی بھی چیز کا کوئی کریٹر ہے. مثلا آپ گرافک ڈیزائننگ میں چلے جائیں تو جو گرافک ڈیزائنر ہے، جو اس کا جو ذہن ہے اور جو اس کی سمجھ ہے وہ زیادہ ہوگی مصنوعی ذہانت کے مقابلے میں. مصنوعی ذہانت ہمارا وقت بچاتی ہے اور ہماری
محنت بچاتی ہے، ایفرٹ کو کم کرتی ہے. باقی ذہانت وہ مصنوعی ہے آپ کے پاس، انسان کے پاس حقیقی ذہانت ہے. تو فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ مشین لرننگ جو ہے وہ آگے نکل جائے. مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مصنوعی ذہانت بھی تخلیق تو انسان ہی کی ہے نا. جو حقیقی ذہانت ہے وہی مصنوعی ذہانت کو تخلیق کر رہی ہے. لیکن ابھی تک جو مصنوعی ذہانت کے، اب دیکھیں آن لائن جو ٹرانسلیشن ہے یہ مصنوعی ذہانت ہے. آن لائن ٹرانسلیشن انگلش ٹو اردو یہ مصنوعی ذہانت ہے. اور وہ اس پر بھی ہم ذرا ایک اسپیسیفک جو کر لیں گے، اس میں کبھی آپ دیکھیں تو وہ بڑے عجیب و غریب ترجمے بعض اوقات ملتے ہیں. ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اصل متن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں ہے کیا. کیونکہ مشین جو ہے وہ اسے تو جو کچھ قریب کی کوئی چیز کسی لفظ کی سمجھ آئے گی وہ اس کا ترجمہ کر دیتی ہے. بڑے بڑے مضحکہ خیز قسم کے ترجمے ہوتے ہیں آن لائن ٹرانسلیشن میں. تو اس لیے ابھی تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مصنوعی ذہانت آگے نکل جائے گی یا اس کو تبدیل کر دے گی. تبدیل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. سہولت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انقلابی جو ہے وہ تبدیلی ہے. اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی اس کے اثرات جو ہیں اور نتائج وہ انقلابی ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاپی پیسٹ کر کے کوئی جو ہے اپنی تحریر کو بڑھا لیتا ہے، انہانس کر لیتا ہے، تو کیا یہ کسی بھی لکھنے والے کی صلاحیتوں کو متاثر کر سکتا ہے، یا یہ صرف تحقیقی حوالے سے لیے گئے مواد کو اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں بیان کر دینا بہتر ہوگا؟ تمام یعنی تحریریں جو ہیں اگر اس طرح سے لکھی جائیں، یعنی کوئی مسلسل مواد اٹھا کے کاپی پیسٹ کر کے وہ اپنی کوئی کنٹینٹ بنانا چاہے، تو کیا یہ کسی لکھنے والے کی ساکھ کو متاثر کرے گا؟ مواد اٹھانا جو ہے وہ مخصوص حالات میں ہے. میں نے جو ڈیمو دی ہے اس میں یہ مثال میں نے دی تھی کہ اگر آپ نے ایک رپورٹ پہ لکھنا ہے جب، تو آپ رپورٹ تو دیکھیں گے. پہلے آپ وہ رپورٹ دیکھیں گے کہ اصل جو سورس ہے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا. پھر اس کو بھی آپ نے ایز اٹ از کاپی نہیں کرنا، اس کو بھی اپنے انداز میں دینا ہے. باقی آپ کا اپنا اس پر تبصرہ اور تجزیہ یا جو بھی آپ نے اس کو رخ دینا ہے بات کو، وہ آپ دیں گے. لیکن جو بنیادی حقائق ہیں کسی بھی چیز کے، ان کو بھی آپ نے مطلب کسی رائٹر نے بھی اس طرح وہ ایز اٹ از نہیں اٹھانا ہوتا. اس ڈیمو کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی آپ منتخب چیزیں اس میں سے لیں، اضافی اور غیر ضروری چیزیں آپ اس میں سے حذف کر دیں، نکال دیں، اور جو بامقصد بامانی اور جس چیز کو بھی آپ وہ فلٹر، یہ فلٹریشن ہے نا بیسیکلی. ایڈیٹنگ تو فلٹریشن ہی ہوتی ہے. تو ابھی اس ڈیمو میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو فلٹر کیسے کرنا ہے، وہ بھی صرف مخصوص مقصد کے لیے. کوئی رپورٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، مثلا کوئی بیان ہے کسی کا اسٹیٹمنٹ، تو آپ تو وہ اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں گے نا، لیکن آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو حوالے کے طور پر لینا ہے، وہ ایز اٹ از کاپی نہیں کرنا. اس میں سے جو بنیادی ایک چیز ہے، دو چیزیں ہیں، جو بھی یا اصل الفاظ کا حوالہ ہے جی کہ یہ اصل میں کہا کیا گیا ہے، بس وہ آپ لے سکتے ہیں. باقی جو سر چیزیں ہیں ناصر بغل صاحب، لارب صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی لارب صاحب اپنا مائک آن کیجیے اور سوال کر لیجیے.
سوال ان سے تحریری لے لیں، لکھ کر لے لیں اگر وہ. جی سر، آپ سر گفتگو جاری رکھیں، سوال پیش ہوتا ہے تو میں سر اسے آپ تک پہنچاتا ہوں. جی، تو کاپی پیسٹ جو ہے وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ رائٹر کاپی پیسٹ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا، اور نہ اس کو کرنا چاہیے. صرف مخصوص حالات میں آپ نے اصل جو سورس ہے، اصل متن ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اس میں سے آپ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ آپ بیان کریں گے، لیکن ان کو بھی آپ نے اپنے انداز میں، وہ کسی جگہ سے اٹھا کے اس کو وہ نہیں آپ کر سکتے. اس کو بھی آپ فلٹر کریں گے، اپنے انداز میں بیان کریں گے کہ یہ ڈیمو جو دیا ہے اس کو غور سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. باقی کاپی پیسٹ ایز اٹ از کاپی کر کے اور اس کو یہ کام نہیں ہے، یہ رائٹر کا کام نہیں ہے. اس نے بات اپنی کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں، ان کو تو تبدیل تو نہیں کر سکتا نا. جب آپ نے لکھنا ہی ایک رپورٹ کے حوالے سے ہے کہ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ دی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اس پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں آرٹیکل یا کالم، تو اس رپورٹ کو بھی آپ نے ایز اٹ از کاپی نہیں کرنا، اس کو بھی اپنے انداز میں بیان کر فلٹر کرنا ہے، اس کو چھانٹ کے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ ان کو جوڑیں گے. یہاں پر ایک جگہ جیسے یہ دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ آخری جو پیراگراف ہے، اس بارے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان اور TTP دونوں اتحادی ہیں، جو کہ متحدہ کی رپورٹ میں دی گئی تفصیلات سے درست ثابت ہو گیا ہے. اب یہ جملہ جو یہاں سے یہ اس رپورٹ میں تھا، اس بارے میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان اور TTP دونوں اتحادی ہیں، تو اس میں آپ نے اضافہ کر دیا ہم نے کہ جو کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دی گئی تفصیلات سے درست ثابت ہو گئی. یعنی ایک تجزیہ ہے نا، آپ کا تبصرہ آپ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی چیز جب آپ اٹھائیں گے تو اس کو آپ نے جو اپنا جو آپ کا اینگل ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے. اپنی بات کی تائید کے لیے جو اصل بنیادی جو بات کہی گئی ہے کسی چیز میں، اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. تو اس لیے کاپی پیسٹ جو ہے وہ کم از کم اس حد تک تو آپ اس سے گریز کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ہم نے ایز سچ تو لے لی ہیں ایز اٹ از، لیکن ان کو اپنے انداز میں یا کچھ تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کر کے اور غیر ضروری چیزیں نکال کر پھر دیا ہے تاکہ اس کا ایک ربط بن جائے. کیونکہ جو بات بھی کی جا رہی ہوتی ہے کسی بھی تحریر میں، اس کا ربط ہونا بڑا ضروری ہے. اس کا جو ہے وہ ایک تسلسل ہوتا ہے، کوآرڈینیٹڈ بات ہوتی ہے. جیسے یہ ہم نے یہ دیکھیں، یہ رپورٹ 1 جولائی 2024 سے دسمبر کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہیں اور لکھی ہوئی تھی، اس دوران پاکستان کے اندر 600 سے زیادہ حملے ہوئے، یہ ہم نے یہاں پر اس کو دے دیا ہے. تو اس طرح کی جو کرافٹنگ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. مختلف جگہوں سے آپ چیزیں اٹھا کر ایک جیسی چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. باقی آپ نے اب اس تحریر میں بھی یہاں پر اس کے شروع میں ابتدائیہ جو ہے وہ جو بھی لکھنے والا ہوگا وہ اپنا ابتدائیہ دے گا. اگر ہم اس کو دیکھ لیں اس طرح، مثال کے طور پر
کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے ایک تشویشناک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے لکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک طالبان کے پاکستان ٹی ٹی پی کو کابل سے مالی اور لاجسٹک مدد مل رہی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یعنی آپ نے ابتدائیہ جو ہے وہ اپنے طور پر دینا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں پھر آپ اس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں چیز کو، جو بنیادی حقائق ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جن چیزوں کی بنیاد، جس مواد کی بنیاد پر آپ کچھ لکھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے اپنی بات جو ہے، ابتدائیہ تو آپ کا اپنا ہوگا۔ یہ تو صرف ایک مثال کے طور پر یہ ایک جملہ دی ہے، والے کو ایک اچھا ابتدائیہ دے کر اس کے بعد جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز دینے چاہیے۔ وہ کسی بھی مثلا کسی رپورٹ میں آئے ہیں یا جو بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، تو اس کو لکھنا اپنے انداز میں ہی ہے۔ اب یہ جو ابتدائیہ ہے اس کا، یہ مثال کے لیے صرف ایک جملے کی صورت میں دی ہے، لیکن ابتدائیہ کم از کم ایک پیراگراف کا تو ہونا چاہیے۔ اسے لکھنے والا خود جو ہے وہ کرے گا۔ یہ جو بھی آپ کا اینگل ہوگا، جس چیز پر آپ نے، جس تھیم کے اوپر آپ نے لکھنا ہے، اس تھیم کے حوالے سے اس کا ابتدائیہ ہوگا، اور درمیان میں آپ کو فگرز دیں گے، اور اس کے بعد آپ کا خلاصہ آ جائے گا، جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں آپ کو کہیں سے لینا پڑتی ہیں، لیکن جو بالکل منوان کاپی جو ہے، نقل ہے، وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ منتخب چیزیں اس میں سے لینی ہیں۔ جی بخاری صاحب، اگر کوئی سوال ہے تو لیں، اور پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سر، کراچی سے عصمت اسامہ صاحب سوال کر رہی ہیں کہ کسی خبر کی تصدیق کس طرح سے کی جائے؟ بعض اوقات عالمی نیوز ایجنسیوں کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی خبر فیک ہے؟ جو عالمی نیوز ایجنسیاں ہیں وہ تو فیک نیوز تو جیسا پاکستان میں رواج ہے اس طرح تو وہ نہیں دیتی۔ ان کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا اس کو اینگلنگ اس کی ایسے کر دیتے ہیں کہ بات کا رخ جو ہے وہ کسی اپنے مخصوص جو مطلوبہ ان کا وہ ہوتا ہے نا،
کوئی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے اس میں وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی سرے سے فیک نیوز تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس طرح نہیں دیتا، لیکن ان کا تھوڑا مینیپولیشن ہوتی ہے، تھوڑا توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، یا کوئی ایسی اس کا رخ ایسی سمت میں کر دیتے ہیں جو ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی طرف وہ بات جا رہی ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب ساری دنیا تو ایک فیک نیوز نہیں دے سکتی نا. بے شمار جو غیر جانبدار قسم کے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. پھر ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ اس خبر کو کے بارے میں ایک سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ دیکھنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر امریکی میڈیا نے کوئی بات کی ہے تو آپ الجزیرہ دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا برطانوی میڈیا کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ دونوں کا ویسے تو مغرب کا تو ایجنڈا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی کوآرڈینیٹڈ بھی سسٹم نہیں ہے کہ امریکی میڈیا اور برطانوی میڈیا وہ سارے جو ہے وہ ایک ہی اینگل پہ بات کر رہے ہوں. کبھی ہوتا بھی ہے، لیکن وہ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ غزہ میں حماس نے جو حملہ کیا تھا وہ اس کو دہشت گرد حملہ کہتے ہیں. امریکی میڈیا ہو، برطانوی میڈیا ہو، جرمن میڈیا ہو، یعنی جتنا بھی ویسٹ ہے جس میں امریکہ اور یورپ شامل ہیں وہ سارے اس کو دہشت گرد حملہ کہتے ہیں. لیکن وہ یہ تو ایک بڑی چیز ہے تو اس پر مطلب وہ ان کا اوپن وہ ایک موقف ہے کہ وہ اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو فیک نیوز کا ہے تو وہ آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں دوسرے میڈیا ہاؤسز پر کیا کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% چینی میڈیا ہے. اب چینی میڈیا تو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا اس طرح. غزہ پہ دیکھ لیں جب وہ ٹرمپ کی جو تجویز آئی تھی تو انہوں نے چینی میڈیا کہہ رہا ہے، چینی غزہ حکومت کہہ رہی ہے کہ غزہ جو ہے فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے. وہ ان کی زبان تو اس طرح نہیں بولتے، ان کا اپنا موقف ہے، وہ ایک مخالف لڑا ہے. تو مطلب اس طرح کے پھر آپ جو غیر جانبدار حلقے ہیں کوئی فیک نیوز کا شبہ ہو کسی چیز پر اس کو کاؤنٹر چیک کیا جاتا ہے کہ باقی جو بلاگس ہیں ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح حقیقت کا پتہ چلتا ہے. جی بہت شکریہ ناصر مغل صاحب. ایک بہت عمدہ نشست رہی ہے. یقینی طور پہ ہمارے تمام شرکا کو آج کے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ ہمیں تمام شرکا کی جانب سے بہترین تحریریں جو ہے خاص طور پہ تحقیق کے حوالے سے بھی پڑھنے کو ملیں گی. اگلے نشست تک میں آپ تمام شرکا سے اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ پھر جو ہے ناصر مغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے تجربات سے اور اپنے علم سے ہم سب کو فیض یاب کیا ہے. آپ تمام احباب کا شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.